شکر
کے بادشاہ کی جانب جھکا کعبے لہو بھری ہوئی آنکھوں کھول کر کب کے رضا سے پھول کے بھٹرے لڑا سینے
रगड़ के आया करीब ईमान की छाती पर जानू रखी चढ़ाई जो आती ले
मोमिनीन आपसे गुजारिश है कि सूरह फातिहा सैयद अली मोहम्मद रजवी इब्ने मीर असद अली रजवी खुर्शीद बेगम बिनते मीर दिलावर रजवी इन मरहूमीन के लिए सूरह फातिहा। मोमिन दुआ है कि सैयद मोहम्मद अब्बास और सैयदा फरजाना नकवी मोमिन को अल्लाह कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन की उम्र बाद में तरक्की अता फरमाए। ये हर बला और मुसीबत परेशानी से अल्लाह महफूज रखे। दुरूद पढ़िए मदवा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन बका अल हुसैन औ अबका व तबका व तबलहुल जन्नात सल्वा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हरवान करम बानी मजलिस की फरमाइश पर मुसलसल जिक्र है कि उन बातों को मैं बच्चों के सामने पेश करना चाहता हूँ कि जो अक्सर एतराज़ात आज़ादारी पर किए जाते हैं। कम वक्त में इंशाअल्लाह क्योंकि मुझे जुलूस इफ्तिताह करना है तो वक्त का लिहाज रखते हुए कम वक्त में मोमिनीन तक बच्चों तक उन बातों को पेश करूँ। ये सवाल किया जाता है कि मजालिस करने से क्या फ़ायदा है। गैर असना शरीफ की तरफ से सवाल किया जाता है मजालिस करने से क्या फ़ायदा है। अब ऐसे ही है तो इमाम हुसैन के लिए कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शिए ये कहा जाता है। तो इसके कई जवाबात हैं जिसमें से दो जवाबात मैं दे रहा हूँ कि देखिए आप जब हज और उम्रे के लिए जाते हैं तो सफ़ा और मरवा के दरमियान पूरा दौड़ने की क्या ज़रूरत है। आप जब वो वहाँ पहुँच ही गए हैं तो हज़रत इब्राहीम के लिए कुरान पढ़ पढ़ कर बख्शिए। ये दौड़ने से आपको क्या मिले, हज़रत इब्राहीम को क्या मिलने वाला है। और कुरान पढ़कर उसको बख्शा जाता है जो मरने के बाद कुरान ना पढ़ सके, जो शहादत के बाद कुरान ना पढ़ सके, जो मौत के नेज़े पर कुरान सुनाए उसे कुरान पढ़कर बख्शा नहीं जाता। मौला हुसैन ने मौत के नेज़े पर कुरान सुनाया। कहा जाता है कि ये वाक़यात को बार बार दोहराने से क्या मिलने वाला है। तो आप कुरान में भी इतने वाक़यात है, पुराने वाक़यात। हजरत याकूब ने गिरिया किया, हजरत इब्राहीम पर क्या क्या मुसीबतें आई, और उस वक्त भी हाजरा दौड़ी थी। हजरत इब्राहीम ने कुर्बानी दी, आंखों पर पट्टी बांध ली और छुरी चलाई, गोश्त आ गया। मगर वो आज भी आपको करना है, दोहराना है। आप अपने शहर में है तो बकरीद के दिन दोहराना है, कुर्बानी देना है गोश्त। तो क्यों अल्लाह कह रहा है कि दोहराया जाए, लोग उस वाक़े को भूल ना जाए। शहजादी ज़ैनब ने मजालिस की बिना की है ताकि मेरे भाई का हक कोई भूल ना जाए। ये अल्लाह की तरफ से इत्मीनान है। जैसे हजरत इब्राहीम का वाक़या दोहराते जाएगा वैसे ही मजालिस के जरिए मौला हुसैन का हक पढ़ा जाएगा। अलीउल वलीउल्लाह व वसी रसूलुल्लाह व खलीफतुहु इला फज़ल। ऐसा बात पढ़े आशुर खानों में मजालिस की जाती है क्योंकि शहजादी ज़ैनब ने शाम में कहा था हमें एक मुकाम दो ताकि हम वहाँ मजलिस कर सकें।
خام محل دیا گیا تھا، فرش خاک پر شہزادی زینب نے مجلس کی بنائی، اور کالا لباس پہنا جاتا ہے۔ جب شام کی عورتیں آئی اور کہا تھا، وہ لوگ وہ لباس پہن کر آئی تھی جو دعوتوں میں استعمال ہوتا ہے۔ شہزادی زینب نے منع کیا تھا، ہمارے بھائی کے غم میں ایسے لباس میں مت آؤ، کہا کہ واپس چلے جاؤ، جا کر غم کا لباس پہن کر۔ رسول کا امامہ بھی کالا، خانہ کعبہ کا غلاف بھی کالا، اور ذکر مولا حسین کے لیے لباس بھی کالا، غم کا لباس۔ مولا حسین پر روتے ہیں تو یہ رونا بدعت نہیں ہے معاذ اللہ، بلکہ یہ اللہ کے حکم پر آنسو بہایا جاتا ہے، کیونکہ اللہ نے مولا حسین کا ذکر کیا تھا نوح علیہ السلام کے سامنے، حضرت ابراہیم کے سامنے، ہر نبی کے سامنے ذکر کیا تھا، اور نوح علیہ السلام کے لوگ سن رہے تھے اور گریہ کر رہے تھے، اور اللہ ذکر کر رہا تھا، اللہ ذکر کر رہا تھا۔ محرم سے پہلے کا مہینہ وہ بھی 10 دن، یہ بھی 10 دن، محرم کے بھی 10 دن، وہ حضرت ابراہیم کی آل کی قربانی کی یاد میں بقرعید کی جاتی ہے، اور یہ آل رسول کی یاد کی قربانی میں ذکر کیا جاتا ہے۔ علم جو بٹھایا جاتا ہے، علم جو اسٹارٹ کیا جاتا ہے، وہ علم جو غازی عباس کے پاس تھا، غازی عباس کے پاس تھا علم بردار۔ اس دور میں ہر کسی کے ہاتھ میں علم ہوتا، اس پر ان کے قبیلے کا نام، ان کا نام، وہ نشانی ہے جو مولا حسین سے منسوب ہو جائے۔ فطرس کے بال اور پر جل گئے تو نبی نے یہ نہیں کہا کہ حسین سے مس ہو جاؤ، بلکہ کہا کہ حسین کے گھر والے سے مس ہو جاؤ، کیونکہ ظاہر آج حسین ہے، کل نہیں رہیں گے، اسی لیے کہا جھولے سے مس ہو جاؤ۔ جو جھولا حسین سے منسوب ہو جائے، ویسے ہی جو علم مولا حسین سے منسوب ہو جائے، اللہ اس میں بھی شفا دے۔ اویس قرنی کو معلوم ہوا کہ رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے، ہم ماتم کرتے ہیں شاید پور بہار۔ اویس قربانی کو جب معلوم ہوا کہ مولا حسین کی رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہو گئے رسول اکرم کی، تو پتھر لیا اور اپنے سامنے کے دانت کو توڑا، پھر یہ سوچا یہ ٹوٹا یا یہ ٹوٹا، دوسرے دانت کو بھی توڑا، اس کے بعد پورے دانتوں کو جتنے توڑ سکتے تھے پورے دانتوں کو توڑ دیا۔ جب رسول کو معلوم ہوا تو رسول اکرم نے کہا کہ انہوں نے ہمارے غم میں یہ کیا۔ رسول اکرم نے بھی مجلس کی ہے، جب حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی، جب لشکر مدینہ واپس آیا اور لوگ اپنے اپنے چاہنے والوں کے لیے رو رہے تھے، تو کہا کہ کوئی مجھے حمزہ کا پوسا نہیں دے۔ حمزہ کی مجلس کی ہے رسول، حضرت حمزہ کی مجلس کی ہے۔ وہ بھی دیکھیے کوئی مکے سے آتا ہے عمرہ کر کر، حج کر کر، تبرک لے کر آتا ہے، پانی لے کر، کھجور لے کر، یہ پوچھیے ہمارے پاس پانی ہے، کھجور ہے، تو کیا کہے گا کہ یہ حضرت ابراہیم کی قربانی کی یاد کا تبرک ہے، ان کی آل کی قربانی کی یاد کا تبرک ہے۔ اور یہ ہم جو مجالس میں کھلاتے ہیں وہ محمد مصطفیٰ کی آل کی قربانی کی یاد کا تبرک۔ کیا مر جائیں گے تو رسول نہیں پوچھیں گے کہ تو نے ابراہیم کا کلمہ پڑھا تھا یا میرا کلمہ پڑھا تھا، تو نے حضرت ابراہیم کی آل کی قربانی کو تو یاد کیا، مگر میری قربانی، آل کی قربانی کو یاد نہیں۔ جب بی بی زلیخا کے سامنے کہا، بی بی زلیخا نے اپنی سہیلیوں کو جمع کیا، کہا کہ یوسف جب سامنے آ جائے تو پھل کو کاٹنا، پھل کو کاٹنا۔ انہوں نے پھل کو کاٹا جب حضرت یوسف سامنے آئے،
تو انہیں پتہ نہیں چلا، پھل کو کاٹا تو انگلیوں پر بھی ضرب لگ گئی، خون بہنے لگا، مگر حضرت یوسف کا ایسا حسن تھا کہ انہیں پتہ نہیں چلا کہ انگلیاں کب کٹی، خون کب بہا۔ یہ حسن یوسف کا اثر تھا۔ ان لوگوں نے حضرت یوسف کو دیکھا، ہم ماتم کرتے ہیں تو ہم نے مولا حسین کو دیکھتے نہیں ہے، نام حسین ہے، نہ درد کا احساس ہوتا ہے نہ خون نکلنے کی۔ نام حسین میں یہ معجزہ ہے۔ ان باتوں کو پیش کرنے کے لیے تو خمسے کی ضرورت ہے، اگر جہاں پر کثرت سے مسیح بھی ہو جائے وہاں پر اور بھی مجالس ہے کثرت ایام کے، اس لیے میں زیادہ تفصیل میں پیش نہیں کر سکتا، مگر یہ ہے کہ یہ باتوں کو میں نے مختصر وقت میں پیش کیا کہ ہم مولا حسین کا غم مناتے ہیں۔ اور یہ کہا گیا کہ ایک شاعر نے لکھا، ہم زندہ و جاوید کا ماتم نہیں کرتے۔ حضرت یعقوب نے اپنے زندہ بیٹے پر آنسو بہایا۔ حضرت یعقوب نے معلوم تھا کہ بیٹا زندہ ہے، ملک الموت ملے تو پوچھا بیٹا کہاں ہے، تو کہا کہاں ہے نہیں معلوم، مگر معلوم ہے کہ زندہ ہے۔ کہا کہ کیسے؟ کہا کہ جو بھی دنیا سے جاتا ہے میں جاتا ہوں، میں آپ کے بیٹے کے پاس نہیں گیا، آپ کا بیٹا زندہ ہے۔ حضرت یوسف پر 40 برس نبی اتنا روئے، سورہ یوسف پڑھیے، نبی اتنا روئے، آنکھوں کی بینائی چلی گئی، تو اللہ نے کہا صبر جمیل، خوبصورت صبر کیا۔ تو پتا چلا کہ ولی پر رونا، معصوم پر رونا اللہ کے نزدیک خوبصورت صبر ہے۔ سب سے زیادہ گریا جس نے کیا ہے وہ حضرت آدم ہے، 500 سال گریا کیا، دعا قبول نہیں ہو رہی تھی، پنجتن کے وسیلے سے دعا قبول۔ اس کے بعد حضرت نوح کا اصلی نام، حقیقی نام عبداللہ، نوح اللہ نے بہار سے نوحہ کرتے تھے، امت رسول شادی تھی اس پر نوحہ کرتے، نوحہ اسی سے ہے، ان کا نام نوحہ، وہ گریا کیا۔ اور اس کے بعد تیسرے حضرت یعقوب، اور اس کے بعد شہزادی فاطمہ ہے۔ 18 برس کے سن میں اتنا گریا کیا ہے کہ ضعیف نظر آ گئے۔ اور اس کے بعد گریا کیا ہے تو چوتھے امام نے کیا، 40 برس اپنے بابا کے غم میں روتے، گلے کا زخم سوکھا، سوکھے آنکھ کے آنسو۔ یہ واقعہ ہے زین العابدین کی زندگی کا۔ اللہ اکبر، کتنے ظلم اٹھائے گئے ہیں۔ جب چوتھے امام اور بیویاں وطن واپس آ رہی تھی، چوتھے امام کے قدم آگے نہیں بڑھ رہے ہیں، وہ وطن آ گیا، اٹھتے نہیں عابد کے قدم، گلے میں توق ہے نہ پاؤں میں زنجیر ہے۔ شہزادی ام کلثوم نے کہا، اے ہمارے نانا کے مدینے، ہمارے آنے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ جب یہاں سے چلے تھے سر پر والی و وارث کا سایہ تھا، کوئی نہیں۔ مولا سید سجاد نے بشیر سے کہا، بشیر ہمارے آنے کی خبر کر دو۔ بشیر موقع پڑتا ہوا چلا، مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا، مولا حسین شہید ہو گئے، لوگ ساتھ ہوتے گئے، لوگ آواز سن کر آتے گئے، ایک کمسن بچے نے آ کر دعوت تھام لیا اور ہلانے لگا، پوچھا کہ فرزند آپ کون ہو؟ کہا بشیر یہ بتلاؤ کیا اس قافلے میں میرے بابا بھی آئے ہیں؟ میرے بابا آئے ہیں تو میں نہیں پوشاک پہن کر آؤں گا۔ کہا کہ آپ کے بابا کا کیا نام ہے؟ کہا کہ یہ جو علم آپ کے ہاتھ میں ہے میرے بابا کے ہاتھ میں رہا کرتا۔ اللہ اکبر، بشیر سمجھ گئے یہ کس کے بیٹے ہیں، کچھ نہ کہا، آگوش میں لے لیا، آگے بڑھنے لگے اور کہتے جاتے مدینے والوں مدینہ رہنے کے قابل نہ رہا۔ لوگ بہت جمع ہو گئے، پھر ایک آواز آئی ہے کہ بیوی آ رہی ہے، یہ سوچنے لگے وہ بیوی کیسے آئے گی، اتنا ہجوم ہے، مگر راستہ بنتا گیا، وہ بیوی قریب آئی، آ کر کہا بشیر یہ تم کیا سنا رہے ہو؟ کہا کہ مولا حسین شہید ہو گئے اور شہزادی زینب کے سر سے چادر چھین گئی۔
جلک لوٹ کر میں نہ آؤں، آ کے شمع جلاؤ گی تم، صورت شاہدی میں کفن بھی میرے جیسے اسیر مہن بھی، خالی کرتے میں مدفان غربت، مثل اصغر رہی بے کفن بھی، کیا کفن کی طرح روز چادر اس لحد پر چڑھاؤ گی تم، ایک یثرب کی تھی شاہزادی، اس کا صفا تھا باز غازی، مشق لے کر گیا سور دریا، اور قبضے میں کر لی ترائی، لوریوں میں یہ سچی کہانی، روز اس کو سناؤ گی تم، ہم نے زندان سے پائی رہائی، اب بہن پاس ہوگی نہ پائی، بس اتنی سی بس یاد رکھنا، میری بچی ہے غم کی ستائی، تم نے بازار میں تو ستایا، اب نہ اس کو ستاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، جب کبھی قید خانے میں آنا، جب کبھی قید خانے میں آنا، بیریدہ بیویوں کو نہ لانا، تم کو اصغر بھی دے گا دعائیں، اس کی تنہائیوں یوں مٹانے، چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو لا کر پاس اس کے سلاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، شامیوں کی بہو بیٹیوں سے کہہ رہی تھی وہ اکبر یہ رو کے، یہ امانت ہے پردیسیوں کی، کر رہی ہوں تمہارے حوالے، مجھ سے ایک بار بس اتنا کہہ دو، اپنا وعدہ نبھاؤ گی تم، شام کی عورتوں ایک وعدہ کرو، باہر سے کہتی تھی فوج سے تمہارا دریا ہے ہمارا، کو تو ادان لگ جانا باہر سے کہتی تھی فوج سے تمہارا، گرم ہے گرم ہے
दरिया